بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. قد أفلح المؤمنون، کامیاب ہے مومن لوگ، کامیاب ہو گئے مومن لوگ. کون لوگ؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ اپنی نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لوگ لغو اور بیکار بےہودہ کاموں باتوں سے بچتے ہیں، اور جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سبھی کو رمضان المبارک کی اس بابرکت وقت میں قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم سب کو پیدا کیا ہے. ہم سب اللہ کے بندے اور سب اللہ کے، اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ سب اللہ ہی کے بندے اور بندیاں ہیں. انسان سب انسان ہیں، مسلمان سب مسلمان ہیں، لیکن کچھ کام اور کچھ ایسے اعمال ہیں جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو کچھ خاص انعام اور خاص پہچان رکھا. مثال کے طور پر میں ہم لوگ نماز کو پڑھتے ہیں اور بہت لوگ پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے والوں کی تعداد مردوں میں بھی بہت ہے اور عورتوں میں بھی بہت ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ اس میں ایسی کمیاں رہتی ہے، کوتاہیاں رہتی ہے، کچھ ایسی چیزیں چھوٹ جاتی ہے یا ہم لوگ دانستہ طور پر چھوڑ دیتے ہیں. وہ نماز صرف ایک نماز ہوتی ہے. وہ نماز جو ایک مومن کی نماز ہونی چاہیے، وہ نماز جس طرح اللہ چاہتا ہے اور جس طرح ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام نے پڑھنے کا حکم اور طریقہ بتایا ہے، وہ نماز نہیں ہو پاتی. جب وہ عبادت اس طرح نہ ہو سکے اور اس میں کمی ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو خوبیاں اللہ رکھا ہے، اس عبادت کے ذریعے سے جو ہم کو فائدہ ہونا چاہیے اور جو ہمیں ایک لطف اور ایک مزہ اور ایک بہترین اس سے روحانی قوت اور طاقت ہونی چاہیے، وہ عبادت اور
जिस तरह से खाने की एक चीज़ है बनाने की, उसमें जितनी चीज़ें देने और डालने की ज़रूरत होती है, अगर वो सब अच्छी चीज़ें हम डालें और अच्छी चीज़ें शामिल करें पकाने में, तो फिर वो सालन या वो चावल या वो बिरयानी या वो गोश्त बहुत उम्दा, बहुत लजीज, बहुत लज्जतों वाली चीज़ बनेगी और फिर खाने में आदमी को अच्छा लगेगा, दिल और चाहेगा, इत्मीनान होगा, सुकून होगा। लेकिन जितनी चीज़ें उसमें डालने की थी उन चीज़ों में हम कमी कर दें या डालें, लेकिन उसमें घटिया चीज़ें हम डाल दें, बेकार चीज़ें डाल दें, तो जाहिर है कि वो जायका, वो मज़ा, वो लुत्फ़, वो चाहत उस चीज़ से निकल जाएगी और खाने वाले को मज़ा नहीं आएगा। खाने वाले के ज़ुबान पर उसके अच्छे असरात मुरतब नहीं होंगे। अगर वो ज़्यादा खाना चाहता तब भी वो नहीं खा सकता, इसलिए वो चीज़ अच्छी नहीं है। बस इसी तरह मिसाल समझिए हमारी और आपकी इबादतों और नमाज़ों की। अब नमाज पढ़ते हैं लेकिन कभी कभी उसमें इतनी कमी रह जाती है, इतनी कोताहियाँ होती है कि सिर्फ वो नमाज एक शक्ल की होती है। वो नमाज मोमिन को कामयाब बनाने वाली नमाज नहीं होती। मुसलमान ज़कात आज भी दे रहे हैं, देते आ रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ कमी होती है, कुछ कोताहियाँ होती हैं, चाहे इखलास की कमी हो या जितना निकालना था उतना नहीं निकाल रहा है, बेतरतीब निकाल रहा है। तो ऐसे हालात में उस इबादत में जो एक ताकत, एक रूहानी क़ुव्वत और एक रूहानी चीज़ आनी चाहिए थी, वो चीज़ नहीं हासिल होगी। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ फ़र्क बतलाया है इस आयत करीमा में, और ख़ासकर मोमिनीन की जो कामयाबी है, मुसलमानों के लिए जो कामयाबी बताई गई है, अल्लाह ताला यहाँ उन चीज़ों को बयान फरमाया है। क़द अफ़लहल मुमिनून, अल्लाह ने फरमाया मोमिन लोग कामयाब। पता चला कि इसमें दो दर्जा है, दो तबका, एक है मुसलमान और एक है मोमिन। दोनों में बहुत फ़र्क है, दोनों में बहुत फ़र्क है। मोमिन अलग, मुसलमान अलग। मुफस्सिरीन और उलमाए किराम दोनों के फ़र्क में बतलाते हैं कि मुसलमान वो है जो सिर्फ वो कलमा पढ़ा या कलमे के घर में पैदा हो गया, बस उसके सिवा उसके पास इस्लाम और ईमान की कोई ताकत, कोई पहचान, कोई अलामत, कोई अमल उसके पास नहीं। ख़ानदान का मुसलमान है कि ख़ानदान में पैदा हो गया, उसके घर में लोग मुसलमान थे, कलमा उसने पढ़ लिया, सुन लिया, बस। लेकिन एक जो उसकी पहचान होनी चाहिए और उसके अंदर में जो ईमान के तकाज़े हैं, इबादत के जो तकाज़े हैं, और अल्लाह जो एक मुसलमान से चाहता है, वो सारी चीज़ें उसके पास नहीं है, मुसलमान हो। लेकिन एक आदमी मुसलमान के ख़ानदान और घर में पैदा हुआ, कलमा पढ़ कर के इस्लाम में दाखिल हुआ, और फिर वो चंद चीज़ों पर अमल करता है जिसको अमल करने का हुक्म अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। मसलन नमाज पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, वैसे यहाँ अल्लाह ने जिक्र किया। रोज़ा रखता है, कैसे रोज़ा रखता है, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया। ज़कात देता है, क्या है उसका तरीक़ा और क्या उसका सिस्टम, उस हिसाब से वो ज़कात देता है। अपनी शर्मगाहों की माशरती ज़िंदगी को पाक साफ़ और पाक दामन रहने के लिए वो गुनाहों से, बदकारियों से बचता है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाता है, अमानत में ख़यानत नहीं करता है, वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता है। ये सारी चीज़ें मोमिन की पहचान है। लिहाजा एक इस वक्त दुनिया में सरसरी नज़र डाली जाए तो मुसलमानों की तादाद बहुत है, कल के मुकाबले में आज मुसलमान बहुत ज़्यादा है, ताकत के एतबार से भी, इल्म और तालीम के एतबार से भी और दौलत के एतबार से भी। लेकिन है मुसलमान, हाँ, इन्हीं मुसलमानों में से
اگر لوگ مومن بن جائے اور ان کی تعداد بالکل تھوڑی ہو تو اللہ رب العالمین اسی میں کامیابی رکھا ہے۔ اس لیے پورے قرآن میں اللہ نے جہاں بھی مسلمانوں کی فلاح، ان کی کامیابی اور ان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی، اپنی رضا خوشنودی، اپنی مدد ان کے ساتھ میں کرنے کا وعدہ جہاں جہاں قرآن میں اللہ نے کیا ہے وہاں یہی صفت اور اسی چیز کو رکھا ہے کہ ہم مومنین کی مدد کرتے ہیں، مسلمان کی نہیں کرتے۔ ہم مومنین کی نصرت کرتے ہیں، مسلمان کی نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مومن کی صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں، مومن کی وہ جو تقاضے اللہ نے رکھے اس کو ہم پورا کریں۔ فرق یہ ہے مومن اور مسلمان کی بہت ہی واضح۔ جب وہ مسلمان مومن بن جاتا ہے تو پھر اس کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ان کو اتنا بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جیسے آج ہم لوگ اسلام کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے، ایمان کی دعوت دینے کے لیے اتنے اسفار کرتے ہیں، اتنے مرکز کھولتے ہیں، اتنے مدرسے کھولتے ہیں، اتنی مسجدیں قائم کرتے ہیں، اتنے پروگرام کرتے ہیں، اتنے جلسے اور جلوس کرتے ہیں، عورت بھی دعوت میں نکلتی ہے، مرد بھی نکلتے ہیں۔ اگر مومن بن جائیں تو اتنی چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ غور کر لیجیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں کوئی مدرسہ نہیں، اتنی مسجدیں نہیں، یہ کام کرنے کا طریقہ اور سسٹم بھی نہیں، کچھ بھی نہیں تھے، اتنے جلسے بھی نہیں ہوتے تھے، اتنے بڑے بڑے اجتماعات نہیں ہوتے تھے، اتنے مرد عورت کو جمع کر کے دین کی باتیں بھی نہیں کہی جاتی تھی، اتنی کتابیں بھی نہیں تھی نہ۔ قرآن کریم اور حدیث پاک بھی بہت صدیوں کے بعد کتابی شکل میں آئی، دوسروں کی کتابوں کی بھول کی بات ہے۔ تو نہ اتنی کتابیں تھیں، نہ اتنے مدرسے تھے، نہ اتنے مراکز تھے، نہ اتنے اجتماعات ہوتے تھے، نہ اتنے پروگرام ہوتے تھے، نہ اتنے لوگ دین اور دعوت سیکھنے پڑھنے کے لیے نکلتے تھے۔ پھر کلمہ ہمارے تک کیسے آ گیا، نماز ہم تک کے صحیح کیسے پہنچ گئی، لوگ اسلام میں اتنی بڑی تعداد میں داخل کیسے ہو گئے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسلمان کے ساتھ وہ مومن تھے، کیا تھے؟ مومن تھے، مومنہ صفات ان کے، اس لیے ان کو دیکھ کر کے صرف لوگ اسلام قبول کرتے تھے، ان کو کہنا بھی نہیں پڑتا تھا کہ کلمہ پڑھ لو، ان کو دعوت دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی، گشت کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ان کو گھروں میں بلانے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، نہیں پڑتی تھی۔ کیوں؟ وہ مومن لوگ تھے۔ آج اگر ان چیزوں کی ضرورت ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج وہ خوبیاں مسلمانوں کے پاس نہیں رہی، اس لیے چلنا پڑتا، جانا پڑتا، بلانا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے، مجلسیں لگانی پڑتی ہے، بچوں کو مدرسے بلانا پڑتا ہے۔ کل وہ لوگ صرف مومن بن کر کے دعوت دیتے تھے تو لوگ دیکھ کر کے اسلام کو قبول کر لیتے تھے۔ کل کے لوگ مومن بن کر کے تجارت کرتے تھے تو لوگ تجارت دیکھ کر کے اسلام کو قبول کر لیتے تھے۔ کل کے لوگ مومن بن کر کے راستے میں چلتے تھے تو لوگ دیکھ کر کے اسلام کو قبول کر لیتے تھے۔ یہ چلنا، یہ نگاہوں کی نیچی رکھنا، زبان میں نرمی اور لطافت، ہمدردی، یہ ساری چیزیں تو بڑی خوبی والے لوگ ہیں، اس لیے ان کے کام اور ان کے انداز کو دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیں۔ ان کے اندر ہمدردی، بھوکوں کو کھانا کھلانا، کمزوروں کا سہارا دینا، یہ ان کی صفات تھی، ان کی مومنہ پہچان تھی، اس لیے ان کو بلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ مدینہ طیبہ سے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن میں جا کے دکان کی اور ایک گلے کی دکان کھول لی، راشن کی دکان کھولے۔ کافی لوگ آتے تھے، کیوں؟ ان میں نرمی تھی، ان میں شفقت تھی، ان میں ہمدردی تھی، ان کے اندر میں وقت اور ضرورت سے زیادہ فائدہ لینے کی عادت نہیں تھی، مجبوروں سے مجبوری سے ان کے فائدے اٹھانے کی نیتیں نہیں تھی جیسے آج ہے۔ آج تجارتیں ہوتی ہیں لیکن دیکھا جاتا ہے کہ وقت کا حساب، اسی حساب سے ریٹ ہم بناتے ہیں۔ ایک چیز اگر 10 روپے کی ہے لیکن موسم ایسی آ گئی کہ آدمی کو ضرورت ہے اس کی، ہر گھر میں ضرورت،
تو اس کی دوگنی قیمت لوگ کر دیتے ہیں۔ یہ مومن کی تجارت نہیں، یہ مومنوں کی تجارت کا انداز نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اور ایمان مومنوں کی یہ تھے کہ اگر زیادہ ضرورت مند ہے تو ذرا کم قیمت ہوتی ہے تاکہ سب کو پہنچ جائے، غریب کو بھی، امیر کو بھی، متوسط درجے کو بھی، یہ تھے۔ لہذا کل تاجر بھی مومن ہوتا تھا، کل لوگ جو چلتے تھے تو ان کا چلنا بھی مومنہ صفات ہوتی تھی، نہ ادھر دیکھتے تھے نہ ادھر دیکھتے تھے، نگاہیں جھکا کر کے اپنے مقام اور منزل تک پہنچ جاتے تھے۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرق بتلا رہا ہوں کہ مومن اور مسلمان، آج مسلمان عورتیں بہت ہیں، مسلمان مرد بہت ہیں، لیکن ان میں مومن کی وہ طاقت نہیں ہے، مومنہ طاقت نہیں۔ لہذا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت خوب چل رہی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ شام کے وقت جب وہ دکان بند کرنے لگے تو جلدی سے دوڑتا ہوا ایک شخص دکان کی طرف آیا اور یوں کہا کہ آپ مجھے گیہوں اور جو دے دیجیے۔ معلوم ہوا کہ آپ کی دکان میں بہت اچھی ہے، کوالٹی بہت عمدہ ہے آپ کی، اس لیے مجھے معلوم ہوا، اس لیے آیا ہوں، آپ دیجیے مجھے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے میرے یہاں جو ہے لیکن ہمارے یہاں سے بھی زیادہ اچھا وہ دیکھو وہ دکان والے کے پاس، آپ وہاں سے لے آئیں، وہاں سے لے لیجیے۔ چلے گئے، وہ عیسائی تھے، نصارہ تعلق اس کا، اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ وہاں سے انہوں نے خریدنے کے بعد ان کے دل میں ایک عجیب غریب بات پیدا ہوئی، یعنی جن کی اتنی شہرت ہے کہ ان کے یہاں بہت اچھی چیز ہے، عمدہ ان کے یہاں گیہوں، عمدہ ان کے یہاں جو، لیکن وہ آدمی مجھے دوسروں کی دکان پہ کیوں بھیج دیا؟ چل کے دیکھیں اس کی دکان میں کیسی ہے، گیہوں کیسا ہے، جو کیسا ہے، ذرا دونوں کی کوالٹی ذرا دیکھ لیں۔ پھر آیا، آنے کے بعد بتایا کہ بھائی آپ ان کو وہاں بھیجیں، آپ کے یہاں کیسا ہے ذرا دکھائیے مجھے۔ اب وہ نکال کر کے دکھائیں تو یقیناً صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دکان میں جو گیہوں اور جو ہے وہ بہت عمدہ ہے، اور جہاں سے وہ خرید کر کے لائے وہ ذرا کوالٹی میں ان سے ذرا کم ہے۔ وہ حیران و پریشان ہوئے، آخر یہ کون شخص ہے جو اپنے یہاں اچھا رکھ کر کے بھی یہ دوسروں کے یہاں بھیج دیا، آخر وجہ کیا ہے؟ اس سے پوچھا، بتا رہا ہوں آج ہم لوگ مسلمان ہیں، مومن بنیے تب کامیابی ہوگی، مومنہ عورت بن جائے تو دنیا کے نظام کو بدل سکتی ہے، اپنی حیاؤں میں مومنہ صفت پیدا کر دیں تو اللہ ان کی دعاؤں میں اثرات پیدا کر دیتے ہیں، مومن مرد بن جائے گھر میں تو اللہ رب العالمین دنیا کے نظام کو بدل دے سکتا ہے۔ وہ کہنے لگے بات تو بالکل صحیح ہے، ہمارے یہاں کی چیز بہت اچھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو عیسائی بھائی کی دکان ہے، صبح سے دیکھ رہا ہوں ایک بھی گاہک اس کی دکان پر نہیں پہنچا۔ میرے یہاں تو بہت آئے لے گئے، بہت آئے بہت لے گئے، لیکن وہ صبح سے بیچارہ بیٹھا ہے، ایک بھی گاہک اس کے یہاں نہیں آیا۔ اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے؟ وہ بھی تو بیوی بچے والے ہیں، شام کو دکان بند کر کے جائے گا، اس کے ہاتھ میں ایک پیسے بھی نہیں ہوں گے، تو ان کے دل میں بڑا صدمہ ہوگا، رات بھر وہ بے چین ہوگا، بے قرار ہوگا۔ اس لیے میں سوچا کہ اپنا ایک گاہک کم سے کم اس کو دے دوں تاکہ اس کے دل کو سکون مل جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مومن۔ آج تو ہم لوگ کتنوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں، آج ہم لوگوں نے کتنے کو نیندوں کو بیکار کر دی، ان کے دلوں میں دہشت، ڈر، خوف، جھگڑے، تکرار، لین دین، یہ ساری آج کل جو حالات ہیں یہ مسلمان بگاڑ رکھے، جس کی وجہ سے نہ ہمارے تقریریں، نہ بیان، نہ ہماری دعوتیں اثرات ہیں، نہ ہماری نماز خود ہماری زندگی پر مؤثر ہوتی ہے، ہمارا روزہ رکھنا بھی نہیں مؤثر، ہمارا کھانا پینا بھی کچھ اثر نہیں ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے آپ آئے کہاں سے؟ آکے ہم مدینے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے غلام صحابہ میں سے، کہ وہ جن کے اتنا خدا کہ اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر کرے، اپنے سے زیادہ دوسروں کی بھی بھلائی کا نیت رکھے، دوسروں کے لیے اچھائی چاہے،
تو یقیناً یہ بھی اچھے ہیں، اس کا نبی اور اللہ بھی اچھا، دین بھی اچھا ہے۔ اے میرے بھائی، جو اور یہ گیہوں تو بعد میں لوں گا، پہلے تم سے ایمان لیتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا تھا۔ میری ماں بہنوں، عرض یہ کرنا کہ یہ مومن کی صفت ہے، اور جس آدمی، جس مرد اور عورت میں مومنہ صفت پیدا ہو جاتے ہیں، پھر اس کی کامیابی ہی کامیابی ہے۔ لوگ پہلے چہرے کو دیکھ کر کے، گزرتے ہوئے دیکھ کر کے، باتوں کو سن کر کے، تھوڑے سے معاملات کر کے لوگ اسلام کو قبول کر لیتے تھے۔ وہ بگڑتے نہیں تھے، وہ غصے میں نہیں آتے تھے، وہ طنز نہیں کرتے تھے۔ لہذا آج پوری دنیا میں مومن اور مومنہ صفات سے مسلمان خالی ہیں۔ ہے تو تعداد میں کہ نہ ہمت ہے، نہ دل میں رعب و دبدبا ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ اسلام کی عظمت ہے، نہ قرآن کی اہمیت ہے، نہ بڑوں کی قدر ہے۔ سب خالی صرف ایک نام ہے۔ قسم خدا کی اگر یہ 5 وقت کی اذانیں اور مسجدیں نہیں ہوتی، اور یہ سال کے روزے مہینہ نہیں ہوتا، تو شاید کہ ہم لوگوں کی کوئی پہچان باقی رہتی، کوئی پہچان نہیں رہتی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں مومنوں کی کچھ صفات اور کچھ کام یہاں بتائے ہیں۔ تم نماز پڑھتے ہو لیکن مسلمان بن کر کے نہ پڑھو، بلکہ مومن بن کر کے۔ کیسے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ ہے مومن کامیاب جو نماز پڑھتا ہے، وہ عورت مومنہ ہے جو نماز پڑھتی ہے، لیکن اس کی نماز میں خشوع و خضوع ہے، اس کے اندر میں ایک محبت کی کیفیت ہے اللہ کی۔ نماز جو پڑھتا اس میں ارکان اور اس کے تمام حیت و کیفیت کو سنت کے مطابق کرتی ہے۔ سنت کے مطابق مرد نماز پڑھتا ہے، تب وہ نماز ہے، اس لیے اس کے شرائط ہیں نماز کے۔ آج بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن حالات بڑی عجیب و غریب ہیں، ان میں دور دور سنت کی کیفیت نہیں آتی ہے، ادب احترام بھی نہیں آتا ہے۔ ہم لوگ مسجدوں میں مرد حضرات بھی دیکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو اللہ اکبر، سنت، آداب، ارکان سے مکمل خالی نماز وہ پڑھتے ہیں۔ کسی کے کپڑے چھوٹے ہیں تو کسی کا پاؤں اٹھتا بیٹھتا ہے، رکوع کیا تو صحیح سے نہیں جھکتا ہے، سجدہ کیا تو ٹھیک سے سجدہ نہیں کیا، پاؤں پیچھے اٹھا دیا، ہاتھ انگلیاں ٹھیک سے نہیں رکھا، جو سنت اور مستحبات ہے اس کی رعایت بالکل نہیں کرتا ہے، جلدی سے نماز پڑھ لیتا ہے۔ یہ ایک نماز ہوتی ہے خشوع خضوع والی نہیں ہوتی، کبھی چھوڑ کر کے نماز پڑھتا ہے، خشوع خضوع والی نماز نہیں۔ یہی حالات عورتوں کے بھی ہیں، نماز پڑھتی ہیں لیکن اس کا اہتمام نہیں، اس کے اندر میں وہ خشوع خضوع کی کیفیت نہیں۔ کسی کے کپڑے باریک ہیں اتنے کہ اس کے جسم کے اعضاء نظر آ جاتے ہیں، کسی نے اس طرح وضو کیا ہے کہ پہلے سے کچھ اس طرح کی چیزیں ہاتھوں میں انگلیوں میں ہیں جس سے وضو اس کی مکمل نہیں ہوئی، کبھی کچھ ایسے کپڑے تصاویر والے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نماز بیکار اور مکروہ ہو جاتی ہے۔ الغرض بہت ساری، رکوع کرتی ٹھیک سے نہیں، سجدہ کرتی ٹھیک سے نہیں، لہذا ان حالات کی وجہ سے نماز میں جو وہ للہیت اور خشوع خضوع اور ایک مومنہ صفت کی نماز ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی ہے۔ پھر آج 70 سال سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے اثرات ان کی زندگی پر نہیں ہوتے، ان کی زندگی پر ان کے نماز اثر نہیں کرتے۔ روزہ ہم رکھ رہے ہیں 70 سال سے، لیکن ایک روزے دار کی جو خوبی وہ نہیں ہے۔ روزہ رکھ رہے ہیں لیکن ہماری آنکھ روزہ نہیں رکھتی، ہمارے کان روزہ نہیں رکھتے، ہماری زبان روزہ نہیں رکھتی، ہمارے ہاتھ پاؤں روزہ نہیں رکھتے۔ ہاں ہم روزہ رکھتے ہیں صرف کس کا؟ سحری سے لے کر کے افطار تک کھانے کو روک دیا ہے، لہذا صفات اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ مومن کی پہچان اللہ نے تعلیم سے نہیں کہا کہ یہ بہت بڑا مفتی ہوگا تو مومن بن جائے گا، یہ بہت بڑا محدث بنے گا تو ہو جائے گا مومن، یہ بہت بڑا پیر صاحب بن جائیں گے تو یہ مومن ہو جائیں گے، یہ بہت بڑا دعوت والے بن جائیں گے تو مومن بن جائیں گے، یہ بہت بڑا زکوٰۃ دینے والا اور بہت شہرت والا مومن۔ ایک ایسی خوبی اللہ بتا رہا ہے، ایک ایسا کام بتا رہا ہے والذین هم عن اللغو معرضون۔ مومن کی یہ پہچان غیر غلط بیہودہ کاموں سے وہ بچتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بچتا ہے، اس کے قریب نہیں جاتا ہے، اگر قریب گیا فوراً نکل گیا،
اس پر دل نہیں لگاتا، اس پر توجہ نہیں دیتا ہے۔ بےہودہ لوگ کھڑے ہیں، وہاں جا کے شامل نہیں ہوتا ہے۔ بےہودہ کام ہے، وہاں جا کر کے اس کے اندر میں کوئی مدد نہیں کرتا۔ بےہودہ باتیں لوگ کر رہے ہیں، وہ سنتا نہیں ہے نہ سناتا ہے۔ اسی طرح سے بےہودہ کام میں وقت کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ آج یہ فتنہ ہر آدمی کے پاس ہے، اور وہ کیا ہے؟ موبائل کی شکل میں۔ کیا ہے؟ موبائل کی شکل۔ یہ لغو، کتنے وقت ہمارے موبائلوں میں جا رہا ہے، کتنے وقت ہمارے برباد اس میں ہو رہا ہے، اس کو لغو کہا جاتا ہے۔ ہاں جو چیزیں اچھی کر لیجیے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن وہ کام جو موبائل کے ذریعے سے جس کا واسطہ ہمارے زندگی سے نہیں، ہماری آخرت سے نہیں، ہمارے دین سے نہیں، ہمارے اخلاق سے نہیں ہے، آج کیا مرد، کیا عورت، کیا جوان، کیا بچے، کیا بچیاں، سب اس میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک لمبا وقت اس میں چلا جاتا ہے۔ اور بڑی دلچسپی کے ساتھ کیا فرمایا اللہ رب العالمین؟ وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں، اس کو کامیابی کبھی بھی نہیں مل سکتی ہے جو لوگ لغو اور بےہودہ کاموں سے نہ بچیں۔ لہذا مومن عورت کی ایک پہچان، مومن مرد کی یہ پہچان کہ اس کے اندر میں ایسے بےہودہ فالتو بیکار کاموں سے بچنے کی خوبی ہو۔ مسلمان ہے لیکن مومن کی یہ پہچان ہے۔ لہذا ہر گھر میں، ہر ایک انسان، ہر ایک فرد کے پاس ایسے بےہودہ کاموں کو اور اس طرح کی چیزوں کو لانے اور اس پر عمل کرنے کی ایک سلسلہ بنا ہوا ہے، اور ہمارا اور آپ کا وقت جتنی عبادت میں نہیں، اس سے زیادہ لغو اور بیکار کاموں میں جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے اسی طرح فرمایا، میرے بندے خاص وہ ہیں جو زر یعنی جھوٹ، غیبت، فضول، بیکار کاموں سے بچتے ہیں، یہ ہے مومن اور یہ ہے مومنہ عورت۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون۔ اس لیے میری ماں بہنوں، اپنے وقت کو اور اپنے اوقات کو اور اپنی زندگی کو، اس حصے کو بیکار کاموں سے، بےہودہ کاموں سے، جھوٹ کے کاموں سے، غیبت کے کاموں سے، فضول کاموں سے، جس سے ہماری زندگی کا کوئی واسطہ نہیں، آخرت کا کوئی تعلق نہیں، دین کا کوئی تعلق نہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ والذین هم عن اللغو معرضون۔ اس لغو میں علماء مفسرین لکھتے ہیں گانا سننا بھی لغو ہے، گانا سننا بھی لغو ہے، غیبت کرنا بھی لغو ہے، یہ شدید گناہ ہے۔ کسی کے پاس بیٹھ کر کے فضول جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ایک کھلاڑی، وہ گانا اور وہ پروگرام، وہ ایسا، یہ ساری چیزیں ایک مومن کی پہچان نہیں ہے۔ وہ اس سے بچا کرتے، اس سے دور رہتے ہیں۔ الذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ اور جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، حساب سے دیتے ہیں، اپنے مال کو زکوٰۃ ادا کر کے پاک کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے مومن، وہ ہے مومن اور وہ ہے مسلمان۔ اس لیے مسلمان سے بڑھ کر کے جو آخری اور کامیابی والی چیز ہے وہ زکوٰۃ۔ والذین هم لفروجهم حافظون۔ اور وہ ہے مومن کامیاب جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ ایک بہت بڑی اس وقت میں دنیا میں وبا ہے، اور آج اس کی تباہی اور بربادی ہمارے اپنے آنکھوں سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہ دو چیزیں بہک جائیں گی، ایک زبان، ایک شرمگاہ، تو پھر اللہ کی لعنت، اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ آج پوری دنیا میں یہ زبان بھی بہک گئی ہے اور شرمگاہ بھی لوگوں کے بہک گئے ہیں۔ بدکاری، بے حیائی، زناکاری، یہ ساری چیزیں آج عام ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں زبان اتنی بہکی ہوئی ہے، اتنی بہکی ہوئی ہے، جو چاہتا، جو کچھ چاہتا بول لیتا ہے، وہ پرواہ ہی نہیں کرتا ہے کہ اس زبان کی پکڑ کرنے والا پکڑے گا یا نہیں پکڑے گا۔ جھوٹ ہے، سچ ہے، سب کچھ ملا کر کے ایک عجیب و غریب فتنہ لوگ پیدا کر دیتے ہیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے ان دونوں چیزوں کی حفاظت کی تاکید فرمائی۔ ایک نوجوان نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ، ہمیں کچھ ایسے خاص اعمال بتا دیجئے جس کی بنیاد پر ہم جنت میں چلے جائیں، جنت کے کام ہم کر لیں، کچھ ایسے خاص عمل بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا تہجد رات بھر پڑھو، آپ نے یوں نہیں فرمایا آپ یہ کام کرو، بلکہ آپ نے یوں فرمایا کہ اے میرے دوست، اے نوجوان، اگر تو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تجھے جنت کی ضمانت میں محمد دے دیتا ہوں۔
کہا کہ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ہم آپ کو دیں گے، ہم اس پر قائم رہیں گے، آپ سے جو وعدہ کریں گے اس کو نبھائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر کے ذرا باہر نکالا اور یوں دکھایا اور کہا اس کی ضمانت دے دو کہ یہ کسی کے غیر غلط کاموں میں تم اس کو استعمال نہیں کرو، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دو کہ اس کو کہیں ناجائز جگہوں پر استعمال نہیں کرو۔ کل میدان محشر میں محمد تجھے ڈھونڈ کر کے جنت کی سفارش کر کے داخل کرا دے گا۔ میرے ماں بہنوں، آج یہ 2 چیزیں اتنا فتنہ بن چکا ہے، اس قدر دنیا کے اندر بھی اس فتنے سے ہم لوگ مبتلا، اور ہر گھر ہر فرد اس وقت میں اسی طرح سے ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی قہر، اس کا عذاب، اس کی پکڑ آج عام ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بے حیائی، بدکاری، جب زبان سے لوگوں کو تکلیف دینا عام ہو جائے گا، اور جب بے حیائی اور بدکاری، زناکاری عام ہو جائیں گے، تو اس وقت میں اللہ برکت کی روزی کو اٹھا لے گا اور زمین پر قحط کو نازل فرما دے گا۔ آج قحط کی دوسری شکل ہے۔ پہلے قحط کی شکل یہ ہوتی تھی پیداوار اللہ روک دیتا تھا، کھیتوں سے پیداوار غائب کر دیتا تھا، باغوں سے پھلوں کو ختم کر دیتا تھا، آنے ہی نہیں دیتا تھا، سالوں سال لوگ فاقے رہتے تھے۔ اب قحط کی جو ہے تحقیق یہ ہے کہ قحط اللہ رب العالمین پیداوار کو نہیں کم کرتا ہے، پھلوں کو نہیں کم کرتا ہے، پھلیں خوب ہے، پیداوار گلے راشن خوب ہے، کیا ہو گیا قحط کی آج دوسری شکل یہ ہے قیمت بڑھا دیا گیا۔ کیا ہوا؟ مہنگائیاں بڑھا دی گئی، اتنی مہنگائی اونچی ہو گئی کہ ہر انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ اگر ایک انسان صحیح حلال روزی کھانا چاہے حلال پیسے سے، تو اس وقت بہت مشکل ہے کہ ایک آدمی حلال پیسے سے چیز کو خرید کر کے وہ لا کر کے کھا کر کے اپنے بچوں بیوی کو نیک بنانا چاہے اور اپنے گھر میں حلال روزی لانا چاہے، بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ مہنگائی اتنی ہے، روز بروز مہنگائی ہے، لہذا خواہش کو پوری کرنے کے لیے اس کو جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، دھوکہ بھی دینا پڑتا ہے، اس کو بیوی بچوں کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے اس کو نہ جانے حلال و حرام کے فرق کرنا پڑتا ہے، تب کہیں اس مہنگائی اور مہنگی چیز کو حاصل کر کے انسان اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ یہ قحط میں سے ایک بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے حالات جس طرح سے انسان کے اعمال بدلتے ہیں، حالات عذاب کے بھی اسی طرح اللہ بدلتے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال سمجھیے میری ماں بہنوں، کل وحی کا زمانہ ہوتا تھا تو فوراً اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے سے بتا دیتے تھے ان چیزوں کا کھانا حرام ہے، ان چیزوں کا کھانا حرام مت کھاؤ، یہ گوشت کھانا حرام ہے، یہ فلاں حرام ہے، یہ پینا حرام ہے، یہ شراب حرام ہے۔ اب یہ زمانہ وحی کا نہیں ہے، پھر ایک چیز کو اللہ رب العالمین اس سے نعمت سے اس کو محروم کرنا، اس نعمت کو اس کو روکنا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اب وحی کا تو سلسلہ نہیں ہے، مولوی فتویٰ دیں گے لیکن کتنا دیں گے؟ مولویوں کے بات نہیں مان رہے، علماء کہہ رہے ہیں کہ شراب حرام ہے مت پیو، لیکن پھر بھی مسلمان پی رہا ہے۔ علماء کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا گوشت کھانا حرام ہے مت کھاؤ، پھر بھی لوگ کھا رہے ہیں۔ علماء کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے پکانا کھانا، اس طرح زندگی گزارنا غیر غلط ہے، پھر بھی لوگ کر رہے ہیں۔ علماء کہہ رہے ہیں کہ زہر لینا جائز نہیں حرام ہے، پھر بھی لوگ لے رہے ہیں۔ علماء کہہ رہے ہیں کہ اتنا مت کھاؤ کہ جس کی وجہ سے تم عبادت، روزہ، نماز سب ترک کر دو، لیکن لوگ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سسٹم کو بدل دیا، ایسی بیماریاں انسانوں کو دے دیا کہ اب اس کے دسترخوان پر ہے لیکن وہ کھا نہیں سکتا ہے۔ کیا ہوا؟ کھا نہیں سکتا ہے، اب چاہے یا نہ چاہے اس چیز کو روکنا پڑ رہا ہے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے سے، اللہ نے تقوی کے ذریعے سے، اللہ نے اچھائی کے لیے کچھ ہم کو اصول بتایا تھا، اس طرح کھانا، اس طرح کپڑا پہننا، اس طرح رہنا، لیکن جب ہم نے اس کی انکار کر دیا، اس سے ہٹ دھرمی کیا، تو اللہ رب العالمین نئی نئی بیماریاں امت میں پیدا کر کے ان چیزوں کو روک دیا۔ اب ایک لے لیجیے مثال کے طور پر، شوگر ہر آدمی کے پاس اس وقت میں ہے، وہ چاہتا ہے کہ ایک میٹھی چیز، اچھی چیز کھائیں، لیکن ڈر رہا ہے کھانے سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک عذاب کی شکل میں ہے۔ لہذا کل کے دور میں اللہ رب العالمین اس طرح روکتا تھا، آج کے دور میں اللہ رب العالمین نے اس طرح نظام بنا دیا
تو فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بدکاری، زناکاری، بے حیائی جب عام ہو جائے اور زبانوں سے لوگوں کو تکلیف دینے لگے تو پھر سمجھ لو اس وقت اللہ کی قہر و عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اس وقت تیری دعائیں اور تیری عبادتیں کام نہیں آئے گی تجھے۔ لہذا پورے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد بھی اس کے اثرات نہیں مرتب ہوتے ہیں، بلکہ عید کے بعد فوراً ہم اسی حال پر لوٹ کر کے چلے جاتے جہاں سے ہماری زندگی شروع ہوئی تھی۔ تو میری ماں بہنوں، ہمیشہ ایسے کاموں سے، فحش سے اور بدکاریوں سے، بے حیائی کے کاموں سے بچنے کا کام مومن کی صفت ہے۔ ایک مومنہ عورت بنیے، ایک متقیہ عورت بنیے، ایک پرہیزگار عورت بنیے، اپنے اندر میں ایسی علامت اور خوبیاں پیدا کیجیے کہ آپ کو دیکھ کر کے آپ کے بچے، آپ کے معاشرے میں زندگی گزارنے والے، آپ کے آنچلوں کے سائے میں رہنے والے لوگ آپ سے اچھی خوبیاں اور اچھی چیزیں حاصل کر لیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجہم، جہاں جہاں تجھے جائز حکم دیا گیا ہے وہاں تو اپنی خواہشات نفس کو پوری کرو، یہ تیرے لیے ثواب ہے، یہ تیرے لیے جائز ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرو گے، اس کے علاوہ اگر ناجائز راستہ اختیار کرو گے تو پھر یہ بہت بڑا گناہ ہے اور عذاب کا ذریعہ ہے۔ کل قیامت کے دن بہت سخت اس پر عذاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں جہنم کا سیر حضرت جبریل کے ساتھ کر رہا تھا اور ہر ایک طبقے کے الگ الگ عذاب مجھے دکھایا جا رہا تھا، یہ بے نمازیوں کا عذاب ہے، یہ سود کھانے والوں کا عذاب ہے، یہ رشوت خوری والوں کا عذاب ہے، یہ قاتلوں کا عذاب ہے، یہ دھوکہ دینے والوں کا عذاب ہے، یہ فلاں فلاں ہے۔ انہی میں سے میں نے دیکھا ایک بہت بڑا کنواں ہے جس میں مرد ہیں عورتیں دونوں ساتھ مل کر کے اس کنویں میں اللہ عذاب دے رہا ہے اور اس میں آگے جل رہی ہے، لوگ بہت پریشان ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو مل کر کے مرد عورت زنا کا عمل کیا کرتے ہیں۔ آج اللہ نے دونوں کو اس میں لا کے رکھا۔ میری ماں بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اس گناہ عظیم سے بچیے، اپنے دامن کو پاک رکھیے، اپنے اندر حیا پیدا کیجیے، ورنہ اللہ عمریں کم کر دیتا ہے، روزی کو گھٹا دیتا ہے، صحت کو بگاڑ دیتا ہے، زمین کو تنگ کر دیتا ہے، عذاب اس پر مسلط کر دیتا ہے اور پھر اس کی نسلیں بگاڑ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے شرمگاہوں کی حفاظت نہایت ہی ضروری ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو مومن کہا ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ آگے اللہ فرمایا، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، مومن کامیاب وہ ہے اور اللہ کامیابی اس امت اور اس جماعت اور ان لوگوں کو دیتا ہے ان کے اندر امانت داری ہے۔ امانت، یہ لوگ امانت کی حفاظت کرتے ہیں، امانت پر قائم رہتے ہیں۔ امانت کی شعبے اور امانت کی چیزیں بہت پھیلی ہوئی ہے۔ بات کی بھی امانت ہے، بات کی بھی امانت ہے۔ ایک آدمی کسی سے کہا کہ یہ میں آپ کو بطور امانت کہہ رہا ہوں، یہ امانت ہو گئی، اب اس کو دوسری جگہ مت بولو جب تک کہ وہ تجھے اجازت نہیں دے۔ اگر ان کی علم اور ان کی اجازت کے بغیر اگر دوسروں کو بول دیا تو پھر یہ امانت میں خیانت اور اس کو غیبت اور چغلخوری کہتے ہیں، جو دونوں سخت اور بدترین گناہ ہے، بدترین گناہ ہے، جس پر اللہ رب العالمین نے سختی کے ساتھ آیت کریمہ نازل فرمایا ہے۔ لہذا امانت داری بات میں بھی ہے، امانت داری ملازمت میں بھی ہے۔ 8 گھنٹے کی اگر کسی کی ڈیوٹی پوری کرو اور پوری تنخواہ لو، اگر اس میں آدھا گھنٹہ ادھر آدھا گھنٹہ ادھر مار دیا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ ترازو مکمل تولو، وزن ٹھیک رکھو، یہ بھی امانت ہے، اگر اس میں کوئی اونچ نیچ کر دیا یہ بھی خیانت ہے۔ شوہر کے ہاتھ میں بیوی کی امانت، بیوی کے ہاتھ میں شوہر کی امانت، اس کی عزت و عفت کی امانت، یہ ساری چیزیں امانت کے دائرے میں آتا ہے۔ مال تو ایک امانت ہے، اس کی ہر حال میں آدمی کو حفاظت کرنی چاہیے اور یہ ایک مومن ہونے کی بڑی علامت اور بڑی پہچان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے واقعہ بہت ہی مشہور ہے حدیث پاک کہ آپ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں سفر کرتے ہوئے مدینہ طیبہ واپس آ رہے تھے۔ جنگل کے ایک راستہ سے آپ کو گزرنا پڑ رہا تھا، پہاڑوں کے دامن سے۔ دیکھا کہ ایک کمسین نوجوان ہے جو بکریوں کو چرا رہا ہے۔ آپ قریب گئے اور کہا اپنے دوستوں سے
ذرا دیکھوں امانت کی خوبیاں اس وقت ہے یا نہیں ہے۔ امانت کی خوبی جو اللہ رب العالمین نے مومن کی ایک پہچان بیان کیا ہے، وہ خوبیاں ہیں یا نہیں ہے؟ بطور جانچ کے لیے، بطور اطمینان کے لیے آپ نے اس چرواہے سے ایک سوال کیا، اے چرواہا ادھر آؤ۔ تو بہت اچھا لگ رہا ہے، ہم لوگ مسافر ہیں، روزے کی حالت سے ہیں، آج ہم لوگ یہاں ٹھہرنا چاہ رہے ہیں اور شام تک یہاں ٹھہریں گے، ذرا تم ایک بکری دے دو ہم کو، ذبح کریں گے اور افطار میں تم کو بھی کھلائیں گے اور ہم لوگ بھی کھائیں گے، ایک بکری دے دو، قیمت ہو تو لے لو ہم سے۔ چرواہے نے کہا کہ نہ، میں نہیں دے سکتا۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ یہ بکریاں امانت ہے میرے مالک کی، ہم چرواہا ہیں، ہم چرواہا ہیں، وہ امانت کے طور پر ہم ان کو دے رکھے، اس لیے ہم نہیں دے سکتے۔ کہا قیمت دے رہا ہوں، کہا قیمت دیجئے، کچھ بھی دیجئے، میں نہیں دوں گا۔ میں مالک کے سامنے کیا جواب دوں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، انہیں کہا کہ ایک ترکیب میں بتا دیتا ہوں، اس ترکیب پر تم عمل کر لو تو تمہارے پاس کوئی سوال و جواب نہیں، تم پکڑے نہیں جاؤ گے۔ کہا کہ بتائیے؟ کہا کہ یہ بتلانا یہ ہے کہ جب تم شام کو یا کسی وقت اپنی بکریوں کو لے کر کے مالک کے پاس جاؤ گے اور مالک بکریوں کو جب گن کر کے دیکھیں گے، ایک بکری کم ہوا تو تم کہہ دینا جنگل میں بھیڑیا آئی تھی اور ایک بکری پکڑ کر کے لے کر کے چلی گئی، لہذا ایک کم ہے، اتنی بات بول دینا، مان لیں گے مالک، اس لیے جنگلوں میں بھیڑیا کا آنا جانا یہ دستور ہے۔ اس کم سن نوجوان نے کیا خوبصورت جواب دیا، والذین هم لاماناتهم وعدهم راعون۔ اس نے کہا کہ مسافر بھائی کیا جنگل میں اللہ نہیں ہے کیا؟ این اللہ، کیا یہاں اللہ نہیں ہے اس جنگل میں؟ کیا اللہ صرف مسجد ہی میں ہے؟ مسجد کے باہر اللہ نہیں ہے؟ دکان تجارت پر اللہ نہیں ہے؟ شادی کے کھانوں میں محلوں میں اللہ نہیں ہے؟ بازاروں میں نہیں ہے؟ کیا صرف مسجد میں جب ہم پہنچیں گے تو یہاں اللہ ہے، باقی جگہوں پر اللہ نہیں؟ این اللہ، کیا جنگل میں اللہ مجھے دیکھ نہیں رہا کہ میرے ہاتھ میں بکریاں میرے مالک کی امانت ہے؟ خبردار، میں نہیں دے سکتا، میرا مالک نہیں دیکھ رہا ہے لیکن میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے نہیں دے سکتا۔ آج یہ خوبیاں اچھے اچھے لوگوں کو نہیں ہے، اچھے اچھے دینداروں کے پاس میں بھی نہیں ہے۔ آج ایسی خوبیاں اور یہ ڈر، یہ خوف، یہ امانت داری اور یہ چیزیں نہیں ہے۔ شوہر بیوی سے جھوٹ بول رہی، شوہر بیوی سے جھوٹ بول رہا ہے، بیوی شوہر سے جھوٹ بول رہی ہے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے جھوٹ بول رہا ہے، امانت کو چھپا رہے، اپنی کمائی کو چھپا رہے، اپنی چیزوں کو چھپا رہے۔ کہاں لے جائیں گے اسے؟ کہاں لے کر کے چلے جائیں؟ مالک مزدوروں سے امانت میں خیانت کر رہا ہے، کہاں لے کر کے جائیں گے؟ قبر میں لے کے جائیں گے، قبر میں تو رکھنے کی جگہ نہیں ہے، کیا کفن میں جیب میں ڈال کے لے جائیں گے؟ کفن میں تو جیب بھی نہیں ہے، آخر اس کو لے کر کے کہاں جائیں گے جو اتنی جھوٹ، اتنی امانت میں خیانت اور اس قدر بے دردی؟ والذین هم لاماناتهم وعدهم راعون۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، اللہ پیشانی پر بوسہ دیے اور دعا کیا شاندار دی، اور فرمایا تم جیسے لوگ جب تک کہ دنیا میں رہیں گے اللہ کے قہر عذاب کبھی بھی نہیں اترے گا۔ آج تو خیانت ہی خیانت ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، روزے کی حالت میں جھوٹ، روزے کی حالت میں خیانت، روزے کی حالت میں سختیاں، روزے کی حالت میں غیبتیں، روزے کی حالت میں دوسرے کو ستانے کا پروگرام، روزے کی حالت میں ہمارے گھروں میں جھگڑے۔ آخر یہ کیا ہے؟ کیا ایسی ہی عبادت اللہ کو پسند؟ کیا یہی طریقہ عبادت کرنے کا؟ کیا یہی ہے مومن کی پہچان؟ کیا یہی مسلمان کا کردار؟ آج جو دنیا میں پریشانیاں ہیں مسلمانوں پر، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملات ہمارے خراب ہو گئے، عبادتیں ہماری کم ہو گئی، عبادت سے اخلاص اور خلوص نکل گیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا والذین هم لاماناتهم وعدهم راعون، اور وہ کامیاب ہیں دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی، دونوں جگہ اس کی کامیابی ہے۔ کون؟ جو امانت کی حفاظت، وعدهم راعون، اور جو وعدے کی تکمیل اور پورا کرتا ہے، یہ مومن کی پہچان۔ غور کر لیجئے اس کے پورے حالات میں جتنی مومن کی خوبیاں اللہ نے بیان فرمایا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو،
کہیں اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا جس کے پاس میں بڑی بڑی ڈگریاں ہوگی، جو بڑے بڑے مدرسوں سے پڑھ کر کے آیا ہوگا، جو بڑے بڑے مفتی اور مفسر اور بڑے بڑے القاب و آداب والے ہوں گے، جن کی زندگی بہت لگی ہوئی ہوگی، جن کے پاس مال و دولت کی بڑی طاقت ہوگی، وہ کامیاب نہیں۔ کامیابی نماز اچھی پڑھنے میں، کامیابی اپنی شرمگاہ اور اپنی زبان کی بچانے میں، کامیابی امانت کی حفاظت میں، کامیابی اپنے وعدے کو جو اللہ سے ہم کر رکھے اس کو پورا کرنے میں اور اللہ کے بندوں سے پورا کرنے میں، یہ ہے کامیابی۔ دولت تو سب کے پاس آتی جاتی ہے، دولت، شہرت، عہدہ، یہ تینوں چیزیں اللہ عام کر دیا ہے، سب کو دیتا ہے۔ قارون کے پاس دولت سب سے زیادہ لیکن کامیاب نہیں ہو سکا، فرعون کے پاس حکومت کی طاقت، فوج کی طاقت لیکن کامیاب نہیں ہو سکا، نمرود کے پاس میں بادشاہت کی طاقت لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کے نام و نشان اس طرح نہیں ہے، اگر لیا جا رہا ہے تو لعنت کے ساتھ لیا جا رہا ہے، لیکن کامیاب ہیں وہ لوگ جن کے پاس میں آخرت کی طاقت، ایمان کی طاقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طاقت، آج وہ کامیاب ہے، ان کا نام ادب سے لیا جا رہا ہے، دنیا آج بھی ان کے نام سے ڈرتی ہے، ان کے قانون اور فیصلے پر آج بھی لوگ عمل کرتے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، لہذا مومن کی پہچان یہ ہے کہ امانت کی حفاظت کرو، امانت کی حفاظت کرو، امانت میں خیانت نہ کرو اور وعدے کی تکمیل کرو۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور مومن کی پہچان یہ ہے کہ نماز کو پڑھتا ہے لیکن ٹال ٹال کر کے نہیں پڑھتا ہے، فجر کی ظہر میں، ظہر کی مغرب میں، مغرب کی عشاء میں، جب فرصت ملی، جب موقع ملا تب وہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ مومن کی پہچان نہیں ہے، یہ مومن کی نماز نہیں ہے۔ نماز کو وقت پر میں پڑھنا چاہیے، نماز کی حفاظت پابندی وقت پر کرنی چاہیے، یہ ہے مومن کی پہچان۔ آج نمازیں ہوتی ہے لیکن ٹال ٹال کر کے لوگ پڑھتے ہیں، اپنی ضرورت کو پہلے بعد میں نماز کو لاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، ان خوبیوں والوں کو اللہ انعام کیا دے گا؟ مثال کے طور پر میں ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے کا انعام اللہ رب العالمین دے گا۔ حدیث پاک میں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فرشتے نماز کی اجرت، نماز کے ثواب تم لکھو، تمہارے ہاتھ سے میں نمازیوں کو دلوں گا انعام، حج کا بھی، روزے زکوٰۃ کے بھی، دوسرے تمام نیکیوں کے بدلہ میں تیرے ہاتھ سے دلاؤں گا، لیکن کہہ دو کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اس کا بدلہ میں خود اپنے ہاتھ سے دوں گا، خود اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ لہذا اسی طرح سے یہ خوبیاں جو اچھی نماز پڑھتا ہے، جو امانت کی حفاظت کرتا ہے، لب بےہودہ کاموں سے بچ کر کے اپنی زندگی کو کامیاب اچھے کاموں میں کرتا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، پابندی سے نماز پڑھتا ہے، وقت پر ادا کرتا ہے، ان کو اللہ کیا انعام دے گا؟ قرآن اعلان کرتا ہے، یہ کوئی مفتی اعلان نہیں کر رہا ہے، کوئی عالم نہیں کر رہا ہے، فرمایا اولئک هم الوارثون، ایسے لوگوں کو میں جنت کے وارث بنا دوں۔ یہی تو کامیابی ہے۔ آپ نماز کس لیے پڑھ رہی میری ماں بہن؟ آپ روزہ کس لیے رکھ رہی میری ماں بہن؟ آپ پردہ اور حیا اختیار کیوں کر رہی میری ماں بہن؟ آپ دکھ میں تکلیف میں صبر کیوں کر رہی ہیں؟ ایک ہی مقصد اگر ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کا بدلہ مجھے کیا کرے؟ جنت دے۔ تو اللہ فرمایا اس طرح سے عمل کرو، یہ خوبیاں پیدا کرو، اپنے اندر یہ صفات پیدا کرو، ہم تجھے جنت کا وارث بنا دیں گے۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ جنت کے بہت سارے درجے ہیں، ان درجوں میں جو بہت اچھا درجہ ہے جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جب تم اللہ سے مانگو، خوب رو رو کر کے مانگو جنت، خوب رو رو کر کے مانگو، اور مانگنا ہے تو کہنا کہ اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ جنت الفردوس اس لیے دیکھ لیجئے، جب کوئی آدمی اس دنیا سے جاتا ہے تو امام صاحب کے پاس دعا کی پرچیاں آتی ہیں، دعا کی درخواست کرتے ہیں کسی سے، تو لوگ دعائیں دیتے ہیں اللہ اس کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ نبی نے جنت مانگنے کا طریقہ بتایا، نبی نے جنت کے مانگنے کے وہ درجے بھی بتا دیے، اس کی پہچان بھی کرا دی ہے، اور آپ نے یہ فرمایا جب بھی تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ جنت الفردوس ہم جنتیوں کے لیے بہت بڑی چیز۔
اعلیٰ جنت نبی کریم علیہ السلام کے ان کی جگہ کے نام مقام محمود، وہ سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر۔ لیکن عام ان خوبیوں والے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت کون سا بنایا؟ اس کا نام جنت الفردوس۔ تو اللہ فرما اولئک هم الوارثون، تم کو ہم وارث بنائیں گے جنت کے، اور ایسی جنت الذین یرثون الفردوس، جو فردوس ہے جہاں ہر ایک نعمت تجھے ملے گی، ہر ایک خوشیاں تجھے ملے گی، ہر ایک نعمت سے تم باغ ہوگے، بہار ہوگے، تمہارے پاس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، سکون ہوگا، کسی طرح سے کوئی اذیت جنت میں نہیں ہوگی، جہاں میرا دیدار اور میری رضا کے انتظام خاص کیے جائیں گے۔ الذین یرثون الفردوس، اس لیے نماز کا پڑھنا، روزہ کا رکھنا، تلاوت کا کرنا، زکوٰۃ صدقات کا ادا کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ ساری چیزیں میری ماں بہنوں ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ جب ہمیں اپنے پاس بلائے تو آخرت میری آسان کر کے کیا کرے؟ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ یہی وہ عشرہ ہے جہاں سے ہم کو جنت مانگنی ہے۔ اسی عشرے میں اللہ جنت کے فیصلے فرماتے ہیں، جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں ڈالتا ہے، اس کی بخشش و مغفرت کرتا ہے۔ اس لیے اس عشرے میں کیا مانگو؟ کثرت سے مانگو اللہ جنت الفردوس۔ نہیں حضرت مر جائیں گے تو پیچھے والے لوگ دعا کر کے میری جنت بنا دیں گے، نہ، یہ دعا پیچھے والے کر کے نہیں جنت بنا دیں گے، اپنے ہی سے جنت بنانی پڑے گی۔ دعاؤں کے سہارے میں مت رہیے کہ مر جانے کے بعد میں امام صاحب سے دعا گھر والے کرا دیں گے، یا آ کر کے قبر پر آ کر کے کھڑے ہو کر کے 2-4 کیجی گلاب کے پھول چھڑک گئے اور وہاں دعا کر دیں گے تو میری جنت بن جائے گی۔ جنت یہیں سے بنانی ہے، جب سانس چل رہی بنا دیجئے۔ یہ رمضان کا مغفرت کا عشرہ ہے، بنا لیجئے، مانگ لیجئے اللہ سے۔ اگر یہ وقت چلا گیا تو پتہ نہیں پھر ملے گا نہیں ملے گا، کسی کو پتہ نہیں۔ اس لیے اس عشرے کو کامیاب بنائیے، 2-4 دن اور رہ گئے ہیں، کامیاب بنا لیجیے، مغفرت خوب اللہ سے کریں، ساری کاموں کو دنیا کی روک کر کے اللہ کے سامنے تنہائی میں گڑ گڑائیے، خوب روئیے اور رو کر کے جنت مانگیے۔ اللہ تو ہی دے سکتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ نہ میری عبادت سے جنت مل سکتی ہے، نہ میری زکوٰۃ سے مل سکتی ہے، نہ میری یہ محنتوں سے مل سکتی ہے، اور نہ میرے کسی اور عمل سے۔ اس لیے اعمال تو اچھے ہیں ہی نہیں، اعمال میں اتنی ریاکاری ہے، اتنی بدنیتی ہے، اتنی دکھاوا ہے، اتنی شہرت ہے کہ امید تو نہیں لگتی۔ بس ایک ہی امید ہے کہ اللہ رب العالمین اگر اپنے فضل اور رحمتوں سے عطا کر دے تو بس وہ کامیابی ہے۔ اسی لیے جنت الفردوس اللہ سے خوب مانگا کیجیے، اور اس عشرے میں خوب مانگیے۔ مغفرت کے عام فیصلے ہیں، اللہ رب العالمین مغفرت کے لیے اور معاف کرنے کے لیے کوئی وقت کو بھی مقرر نہیں کیا ہے۔ ہاں، حالات ہمارے سامنے اللہ رب العالمین دیتا ہے، یہ وقت ہے تجھے مانگنے کا، مانگو۔ جیسے رات کی آخری شب میں ہمیشہ اللہ رب العالمین اعلان کرواتا ہے فرشتوں سے، اٹھا دو میرے نیک بندیوں کو، اٹھا دو میرے نیک بندوں کو، آ جاؤ، ان کے سجدے کا میں انتظار کر رہا ہوں، ذرا وہ مجھ سے جنت مانگنے، اپنی ضرورتیں مانگنے، اپنی مغفرت کرا دیں۔ عام دنوں میں، رمضان مبارک میں تو یہ بہت آسان ہے، اس لیے اللہ رب العالمین ہی معاف کر سکتے ہو، ورنہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، کوئی بخشش کرنے والا نہیں۔ اور وہ جو بخشتا ہے تو اخلاص کو دیکھتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ وہ نماز کو بھی نہیں دیکھتا، روزے کو بھی نہیں دیکھتا ہے کہ یہ تڑپ کر کے کیسا مانگ رہا ہے دل سے، وہ دیکھتا ہے اللہ رب العالمین، اور ایک پل میں وہ نیکی اور گناہ کو بدل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ وہ اگر ہمارے لیے جنت کے فیصلے کرے گا اللہ رب العالمین، مغفرت کسی کے لیے کرے گا تو پڑوسیوں سے پوچھے گا، دوستوں سے پوچھے گا، معاف کر دوں یا نہیں کروں، کیسا ہے؟ اگر یہ پوچھنے کا سسٹم ہوتا تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ اللہ با اختیار ہے، وہ بس اخلاص کو دیکھتا ہے، اپنی رحمت اور فضل سے معاف کر دیتا ہے۔ بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ جب اپنے اللہ سے انہوں نے عرض کی، پروردگار بتا دیجئے کہ اس وقت میں زمین پر سب سے تیرا گنہگار بندہ کون ہے، ذرا میں ان سے ملاقات کر کے اس کو توبہ کرا دوں گا، ذرا اس کے لیے میں کچھ کام کروں۔ اللہ کون ہے اس وقت؟ اللہ نے فرمایا یہ میرا اور بندے کا معاملہ، اس میں تم مت ہو، کون ہے گنہگار، کون ہے نیکوکار میں سمجھ لوں گا، ہے میرا نبی، اس کے پیچھے مت ہو، اپنا کام کرو، سب کو سمجھاؤ، سب کو دعوت دو، سب کو ایمان کی طرف بلاؤ، سب کو توبہ کی دعوت دو، خاص کسی کے لیے نہیں۔
اللہ بتا دیجئے نا اگر کون ہے اس وقت سب سے زیادہ تیرا گنہگار بندہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، جب پوچھ رہے ہو تو صبح جب گھر سے نکلو گے نا تو جس پر تیری نظر پڑے گی وہی اس پر تیری جماعت تیری امت میں سب سے بڑا میرا گنہگار بندہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح صبح گھر سے نکلے تو ایک شخص پر نظر پڑی، اس کے کندھے پر ایک 8 سال کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا اور وہ بڑی تیزی سے لے کر کے کہیں سفر میں نکل رہا تھا۔ دیکھا تو کہا کہ اس کو یہی ہے گنہگار، ظاہری اعتبار سے تو بالکل ٹھیک ہے، گناہ کا اثر اندر ہوتا ہے ظاہری نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت افسوس کرنے لگے، بلانا چاہیں آؤ سنو لیکن وہ نظر انداز کر دیا، میں اپنے کام سے جا رہا ہوں، میں ابھی نہیں سنتا، نبی ہے لیکن ابھی میں اپنے کام سے جا رہا ہوں، نہیں سنوں، چلے گیا آگے بڑھتا چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر دوسرا سوال کیا اللہ سے، اللہ اس وقت کون تیرا بندہ جو سب سے زیادہ نیک ہے، جس کو تو بڑا پسند کرتا، بڑا نیکی کا کام کرتا، بہت تیری نظروں میں محبوب اور مقبول ہے؟ اللہ نے فرمایا شام کو گھر سے نکلنا، جس پر نظر پڑے گی وہی میرا بندہ سب سے زیادہ نیک۔ قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تم جو چھپاتے اس کو جانتا، اور جو تم ابھی سوچا بھی نہیں کل سوچے گا، یہ 1 مہینہ کے بعد سوچے گا، اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ساری چیزیں ہیں، بتا دیے کہ وہ بندہ ہے جس پر تمہاری نظر شام کو پڑے گی وہ میرا سب سے زیادہ نیک بندہ ہے۔ شام کو نکلے گھر سے تو دیکھا کہ ایک آدمی دور سے آ رہا ہے، جس پر نظر پڑی، لیکن وہ آدمی وہی ہے جو صبح سے، جس کو اللہ نے صبح گنہگار قرار دیا تھا، اب شام کو نظر پڑ رہی موسیٰ علیہ السلام کو، تو اس کو اللہ رب العالمین سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ پیارا اپنا بندہ قرار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئی، اللہ یہ کیا تیرا کرشمہ ہے، صبح تو یہ گنہگار، یہ شام کو اتنا اچھا کیوں بن گیا، کیا کیا، اتنے جلدی میں اتنی تبدیلیاں کیوں آ گئی؟ ادب سے بیٹھیے، سکون سے بیٹھیے، سکون سے بیٹھیے۔ اللہ سے پوچھا اللہ کیا کیا، یہ صبح تو یہ گنہگار تھا، شام کو نیک کیسے بن گیا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب یہ جا رہا تھا تو اس کے سامنے ایک بڑا جنگل آیا، تو اس کے بیٹے نے اس سے پوچھا ابا یہ جو اتنا بڑا جنگل ہے، اس سے بھی بڑی کوئی چیز اللہ نے بنائی ہے؟ تو جنگل ختم ہوتے ہی پہاڑوں کے بہت بڑا ایریا ہے، ان پہاڑوں کو دیکھ کر کے اس شخص نے کہا بیٹا جنگل سے بھی بڑا پہاڑ ہے، یہ دیکھ کتنے بڑے بڑے ہیں۔ تو بیٹا نے دوسرا سوال کیا کہ ابا یہ بتلائیے ان پہاڑوں سے بھی کوئی چیز بڑی ہے؟ تو باپ نے کہا بیٹا آسمان کی طرف دیکھو، یہ پہاڑوں سے جنگلوں سے بھی بڑا، بہت بڑا ہے۔ بیٹا پھر تیسرا سوال، ابا اس آسمان سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ اس شخص نے کہا کہ بیٹا ہاں، آسمان، جنگل، پہاڑ، دنیا ساری چیزوں سے جو سب سے بڑا ہے وہ اس وقت میرا گناہ بڑا ہے۔ کیا ہے؟ آج ہم لوگ اپنے آپ کو گناہ گاروں میں شامل ہی نہیں کرتے، اس لیے توبہ کی نصیب نہیں ہوتی، توبہ کی توفیق نہیں۔ ہم لوگ سب سمجھتے ہیں ہم ہی ہیں، ہماری ہی نیکیاں ہیں، ہم ہی نیکی کے کام کرتے ہیں، ہم سے اچھا اور کوئی نہیں ہے، ہم سے گھٹیا پڑوسی ہے، ہم سے اچھا خراب وہ ہے، اس کی نماز کیا اچھی، ہماری نماز اچھی، اس کے علم اچھا کیا ہمارا اچھا، ہماری دعوت اچھا، اس کی تعلیم کیا اچھا۔ جب بندہ کے دل میں یہ بات آ جائے میری ماں بہنوں کہ ہم اچھے ہیں تو اللہ توبہ کی توفیق کو سلب کر دیتا ہے، توبہ کی توفیق پھر نہیں ملتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے کو دوسروں سے کمتر اور گنہگاروں میں جب شامل رکھیں گے اور گناہ کو یاد کرتے رہیں گے تو اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ جنگل، یہ بیاباں، یہ ساری چیزیں آسمان و زمین سے بیٹا میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ کہاں اقرار کر رہا ہے؟ اپنے بیٹے سے۔ آج کوئی اقرار کرنے والا نہیں ہے۔ ماں کہتی ہے ہم اچھے، بیٹی کہتی ہے ماں سے ہم اچھے، ساس کہتی ہے بہو سے کہ ہم اچھے، بہو کہتی ہے ہم اچھے، بھائی کہتے ہم اچھے، پڑوسی کہتا ہے ہم اچھے، مالک کہتا ہے نوکر سے ہم اچھے، نوکر بھی پیچھے کہتا ہے تجھ سے بھی اچھا بھائی۔ آج کوئی اپنے آپ کو کمتر سمجھنے والا نہیں، جس کی وجہ سے توبہ کیا 27ویں شب میں کر لیجئے، فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلے دنوں سے یہ انا، یہ غرور، یہ تکبر، یہ گھمنڈ،
یہ سب نکالنا پڑتا ہے اور اللہ کو بڑا سمجھنا پڑتا ہے۔ بیٹا جنگل سے بھی بڑا میرا گناہ، پہاڑوں سے بھی بڑا میرا گناہ، آسمان سے بھی بڑا میرا گناہ۔ بیٹا نے پھر سوال کیا، ابا آپ کے گناہ سے بھی بڑا کوئی اور ہے، اور کوئی بڑی چیز ہے؟ کہا کیا بیٹا، میرے گناہوں سے بھی بڑی چیز میرے اللہ کی رحمت ہے۔ وہ رحمت کے جب فیصلے کر دے تو ساری زندگی کے گناہ ایک طرف اور جنت کے فیصلے ہو جاتے ہیں، اس لیے میرے رب کی رحمت بڑی ہے۔ قرآن میں اللہ فرمایا ہے میری رحمت ہر شے پر غالب ہے، سب سے بڑی ہے۔ اس نے اقرار کیا، اللہ فرمایا فرشتے معاف کر دو، اس کو سب گناہ مٹا دو۔ آج تو یہ بندہ اتنے دنوں کے بعد مجھے بڑا مانا، میری رحمت کا اقرار تو کیا، کر لیجئے میری ماں بہنوں بھائیوں بزرگوں کہ اللہ بڑا ہے۔ میرا گناہ بہت ہے لیکن اس سے بھی بڑا میری رب کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ تب یہ سجدے کی توفیق، یہ روزے کی توفیق، یہ دین کی باتوں کی توفیق، یہ افطار اور سحری کی توفیق، قرآن کا پڑھنے کی توفیق۔ شام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھیں تو شام کو وہ نیک آدمی بن گیا۔ میری ماں بہنوں، اللہ کو بخشش اور مغفرت کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں لگتا ہے۔ گزر گئے جو رمضان گزر گئے، اب تو کامیاب بنا لیجئے، اب تو راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کو منا لیجئے، ذرا جنت الفردوس اپنی زبان سے تڑپ کر کے مانگ لیجئے، تاکہ مرنے کے بعد یہ نہ ہو کہ کوئی پرچی بھیج کر کے ہمارے لیے جنت الفردوس کی دعائیں کرائیں۔ اپنے سے مانگیے، اپنے سے تڑپیے اور ان خوبیوں کو اپنائیے جو اللہ نے ایک مومن کی اور مومنہ عورت کی خوبیوں کو بیان فرمایا ہے۔ نماز اچھی طریقے سے پڑھیے، اچھے کپڑے میں پڑھا کیجیے، اچھی اطمینان سکون سے پڑھا کیجیے، رکوع سجدہ اچھے ڈھنگ سے کیا کیجیے، اور امانت کی حفاظت، شرمگاہوں کی حفاظت، بدکاری بے حیائیوں سے بچیے۔ اللہ کا وعدہ ہے ایسے لوگوں کو جنت الفردوس عطا فرماتے ہیں۔ اللہ آپ کو بھی اس کی توفیق دے، ہمیں بھی اس کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہم سب بڑے کمزور ہیں، گنہگار خطا کار ہیں، بہت بڑے سیاکار و نافرمان ہیں۔ اے اللہ جتنے بھی گناہوں کی شکلیں ہیں وہ سب ہم لوگوں سے ہو چکے ہیں میرے مولا، لیکن تجھ سے بڑا معاف کرنے والا کوئی نہیں، تجھ سے بڑا کرم کرنے والا کوئی نہیں۔ اے اللہ تو بہت بڑا غفور و رحیم، تو بھی ہے توبہ کو قبول کرنے والا، توبہ کی توفیق دینے والا۔ اے اللہ چھوٹی بڑی ہر نیکیوں کو قبول کرنے والا۔ اے میرے مالک تو ہی ہے کھلانے پلانے والا، روزی رزق عطا کرنے والا، تجھ سے بڑا کوئی رزاق نہیں، تجھ سے بڑا کوئی کریم نہیں، تجھ سے بڑا کوئی مہربان نہیں۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سبوں کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ معاف فرما دیجیے، جو نیکیاں ہوئی ہیں اس سے قبول فرما دیجیے، جو روزے لوگ رکھے قبول فرما دیجیے، نماز تراویح قرآن جو کیے پڑھے اللہ اسے قبول فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، تو بہت رحم کرنے والا رحم کر دیجیے، تو بڑا کرم کرنے والا کرم کے فیصلے فرما دیجیے، ہدایت کی توفیق نصیب فرمائیے۔ تو مومنوں کی کچھ خوبیاں بتایا ہے اللہ، ہماری زندگی ان تمام خوبیوں سے خالی خالی ہے۔ اے اللہ سب کو مومنہ صفت پیدا فرما دیجیے، سب میں وہ اخلاق عطا فرما دیجیے، سب میں وہ تڑپ پیدا فرما دیجیے جس کو تو پسند کر لے تیرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی۔ یا ارحم الراحمین کرم کا معاملہ فرمائیے۔ اس وقت مشکلات کے حالات ہمارے اور تمام امت کے سامنے ہیں، اے اللہ تو ہی ان سارے شر اور فتنوں سے پوری امت کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ رمضان المبارک کے ایام گزر گئے اور اب آنے والے زمانے میں مغفرت اور اس کے ساتھ ساتھ اجر عظیم عطا کرنے کا وقت اور زمانہ۔ اے اللہ ہم لوگوں نے کچھ بھی نیکیاں نہیں کیا سوائے کھانے پینے اور اپنے زندگی کو اچھی بنانے کے فکروں کے سوا آخرت کی فکریں نہیں کر سکے، جنت کی تڑپ اور طلب سے مانگ نہیں سکے۔ اے اللہ ہم سب کی اس کوتاہیوں پر نظر کرم فرما کر اچھے فیصلے فرما دیجیے، مغفرت و بخشش کے فیصلے فرما دیجیے، خلاصی جہنم کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ جب تو اجر عطا فرما تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما،
ہماری نیکیوں کو دیکھ کر کے نہیں بلکہ اپنی رحمتوں اور کرم کو دیکھ کر کے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ سب ضرورت مند حاجت مند ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ماں بہنوں کے ہاتھ ان کے آنچلوں کے لاز رکھ کر کے سب کی ضرورتوں کو پوری فرما دیجیے، سب کے نیک خواہشات کو پوری فرما دیجیے، سب کو صحت اور عافیت سے مالا مال فرما دیجیے، گھر میں سکون نصیب فرما دیجیے۔ جس طرح رمضان مبارک میں تقوی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور نیکی کا آسان معاملہ ہو جاتا ہے، اللہ رمضان مبارک کے بعد بھی پوری زندگی نیکی کے کام کرنا ہم سب کے لیے آسان بنا دیجیے، تقوی والی زندگی عطا فرمائیے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر اور بھلائی ہمدردی والی زندگی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن سکون سلامتی نصیب فرمائیے، اے اللہ بدامنی سے بچا لیجیے، دشمن کی سازش اور فتنوں سے بچا لیجیے، جہاں جہاں ظلم کی پروگرام، ظلم کی تدبیریں، ظلم کے فیصلے لوگ کر رہے ہیں، اے اللہ وہاں ہم لوگ موجود نہیں ہیں لیکن تو موجود ہے، تیری طاقت تو وہاں ہے، تو دیکھ رہا ہے، ایسے ظالموں کے ظلم سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، بزرگوں کی حفاظت فرمائیے، ماں بہنوں کی حفاظت فرمائیے، بچے بچیوں کی حفاظت فرمائیے، دینی مدارس و مساجد کی حفاظت فرمائیے، دین کے کام اور خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے، زکوٰۃ صدقات ادا کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ کو قبول فرما لیجیے، اللہ قبول فرما لیجیے۔ جتنی دعائیں لوگ انفرادی اجتماعی طور پر مانگے رمضان المبارک میں، اللہ کی سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، سب کو نیکی اور ثواب عطا فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین۔ اس مجلس قرآن کو بے حد قبول فرمائیے، جتنے بھائی بزرگ نوجوان بچے ماں بہنیں حاضر ہوئی، وقت لگائیں، اللہ ان کی زندگیوں میں وقت میں برکت رحمت عطا فرما دیجیے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیجیے، قرآن سے محبت اور تعلق پیدا فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت و شفا نصیب فرما دیجیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل اور کرم رحمتوں سے قبول فرما لیجیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔